मुल्की सियासी माहौल में बढ़ती कश्मीरी और तशवीश को कम करने के लिए सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपना किरदार अदा करते हुए मुफाहमत की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इमरान खान बज़िद हैं कि मुल्क की मौजूदा मुआशी हालात और अदम इस्तेहकाम जल्द अज जल्द नए इंतखाबात के मुतकाजी हैं, जबकि हुकूमत का दावा है कि वो अपने सियासी कैपिटल को कुर्बान करके सख्त मुआशी फैसलों और IMF की कड़वी गोली निकलकर मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाल लाए हैं। और बकौल एहसन इकबाल साहब, अब वो नहीं चाहते कि जहर वो खाएं और हलवा तहरीक इंसाफ को खाने दें। इमरान खान गुज़श्ता रोज दोबारा कह चुके हैं कि जल्द इंतखाबात कराए जाएं, वरना उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और वो हतमी कॉल देने पर मजबूर हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ का हतमी प्लान है क्या, और क्या वो जल्द इंतखाबात का मुतालबा मनवाने में कामयाब हो सकेंगे, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में इसी हम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर में वक्त देने के लिए। क्या सदर मुमलिकत की जानिब से जो मुफाहमत की कोशिशें जारी हैं, क्या कामयाब हो रही हैं कोशिशें? रहीम, बहुत शुक्रिया। इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है जी, और ना ही कोई प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से कोई बातचीत हुई है। मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि उनसे प्रेसिडेंट अलवी साहब से डायरेक्ट पूछा जाए या जिनसे उनकी हो रही है। मुझे लेकिन से क्या पार्टी में भी कोई बातचीत, कोई मुशावरत नहीं हुई, कोई बात आपसे नहीं हुई, क्योंकि आप भी सारे पार्टी की सीनियर लीडरशिप में? ना मैंने सुना है, अभी भी मैं खान साहब से उठ के आ रहा हूँ, हम लोग सारे उधर ही थे, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा उमर अयूब साहब, अगर गुज़श्ता एक डेढ़ हफ्ते में खान साहब की सियासी जो बयान, जो उनका लहजा था, अगर उसमें तब्दीली को देखा जाए, पहले JIT में पेशी के हवाले से वो कहते थे कि बड़ा सख्त मौक़िफ़ था उनका। बाबर अवान साहब ने भी अदालत में कहा कि जब जवाब वकील की जानिब से जमा करवा दिया, एक नहीं दो मरतबा, तो फिर तलबी का मतलब हरास करना है। लेकिन फिर हमने देखा कि वो JIT के सामने पेश भी हो गए। दूसरी जानिब तौहीन अदालत केस के हवाले से भी वो जलसों में वजाहत देते रहे कि उनका किसी सूरत भी दिल आजारी जिक्र नहीं था मौजूद जज साहिबा के हवाले से। कल भी खान साहब ने जो तकरीर की, जो प्रेस टॉक सॉर्ट ऑफ उनकी थी, उसमें भी जो रिवायती उनका जारहाना लहजा था इदारों पर तनकीद का, जजेस के फैसलों पर तनकीद का, वो नहीं था। क्या मौक़िफ़ में नरमी हो चुकी है आपकी किसी हद तक? नहीं, यकीन दहानी तो कोई नहीं है, और मेरा ख्याल है लीगल प्रोसेस का हिस्सा है। उनके लीगल टीम ने उनको एडवाइस किया होगा, तो उसी के मुताबिक वो चल रहे हैं। बाबर अवान साहब क्योंकि लीगल प्रैक्टिशनर हैं, वो ज़्यादा बेहतर इसके बारे में बता सकते हैं, या उनकी लीगल टीम बता सकती है। इसके ऊपर मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, पर नरमी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लीगल प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं ज़रूर। उमर अयूब साहब, कल खान साहब ने भी दोबारा से मौशी मसाइल का जिक्र किया है, स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी उन्होंने दिए। गवर्नमेंट भी ये कहती है कि ज़ाहिर मुश्किल मौशी हालात हैं। आपकी पंजाब में भी हुकूमत है, KP में हुकूमत भी है, GB में, कश्मीर में भी आप बैठे हुए हैं, बड़ी सियासी जमात हैं। इन मसाइल का हल क्या होगा फिर, जब आप भी गवर्नमेंट से बात करने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट भी आप पर शदीद तनकीद कर रही है? दो तीन हक़ाइक़ आपके सामने रख दूं। आपका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जिसको कहते हैं, जो कि अफराद ज़र होती है, वो 45% हो गई है। हमारे टाइम पे 16% थे, 3 गुना बढ़ गई है महंगाई। आपका बिजली का बिल हमारे वक्त पे तकरीबन 17 रुपए था, आज 45 रुपए से भी ज्यादा है, और ये मजीद बढ़ रहा है। डॉलर आप देख लें, इस वक्त 236 रुपए पे नापैद है। आप पाम ऑयल देखें किस कीमत पे, दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ पे बढ़ रही हैं। तेल की कीमत जो है वो इस वक्त दुनिया में कम हो रही है, यहाँ पे ज्यादा हो रही है। हर जगह पे आप देखें, मेरे हल्के में पिछले हफ्ते मैं बैठा हुआ था अपने दफ्तर में, एक साहब आए, सफेद पोश शख्स, कोई ज्यादा मालदार नहीं, 1.5 लाख रुपए का बिजली का बिल, वो सर पकड़ के साहब बैठे हुए थे कि मैं क्या करूं इसका। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपका अफरा तफरी सोसाइटी में आई हुई है। ये हकायक हैं, ये जमीनी हकायक से आपको मैं आगाह कर रहा हूं। अभी वीट क्राइसिस, गंदम का क्राइसिस आने वाला है, आटे का क्राइसिस आने वाला है। 2000 रुपए, मतलब 2000 रुपए बोरी जो है वो कीमत आपके आटे की ज्यादा होगी, इससे भी ज्यादा, यानी कि आपका 100 रुपए किलो से भी ज्यादा आटे की कीमत है। तो इन चीजों को आप या देखें तो नरमी तो हमारी नहीं है। हम लोग तो एक दूसरे स्टेज पे जा रहे हैं, अवाम की तर्जुमानी करने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट की तरफ जा रहे हैं, एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। तो नरमी तो हमारे रवैये में या स्टांस पे किसी के रवैये में नरमी नहीं है। मसाइल का आपने जिक्र किया है, हल क्या है इन मसाइल का? फ्रेश इलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन। तो इलेक्शंस अभी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सैलाब की सूरत हाल भी आपके सामने है। गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि अभी जल्दी कब्ल इस वक्त इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते, मर्दमशुमारी के नई मर्दमशुमारी होनी है, उसके नताइज सामने आने में वक्त लगना है। पुराने सेंसस पे कैसे इलेक्शन हो सकते हैं? इलेक्शन पुराने सेंसस से बिल्कुल हो सकते हैं। इंग्लिस्तान में दूसरी जंग अजीम में 1939 से लेकर 1945 तक इलेक्शन हुए, हुकूमतें रहीं गईं,
اور بمباری ہوتی تھی، ہٹلر کے جہاز روزانہ جا کے وہاں پہ بمباری کرتے تھے، کوئی ایک دو نہیں، ٹنوں کے حساب سے، ہزاروں ٹنوں کے حساب سے وہاں پہ بمباری ہوتی تھی، الیکشن ہوتا رہا. دنیا میں الیکشن ہوتے رہتے ہیں، جہاں پہ آفت بھی آتی ہے وہاں پہ بھی الیکشن ہوتے ہیں. پولنگ اسٹیشن خیموں میں بھی بنا سکتے ہیں. پانی جو ہے وہ تقریباً 2 مہینے کے اندر اندر نیچے چلا جائے گا. الیکشن بالکل ہونے چاہیے، الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ تنکے کا سہارا لے رہی ہے. وہ ڈوبنے والے کو تنکے کا ہی سہارا ہوتا ہے. تو یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ میرا خیال ہے تنکے کے سہارا ہی لے رہے ہیں اور ان کو عوام کا سمندر بہا دے. آئندہ انتخابات بھی ہوں گے، جب بھی ہوں گے تو موجودہ سسٹم کے انڈر ہی. اب پاکستان تحریک انصاف کو اس سسٹم میں بھروسہ ہے کس طاقت پر؟ کیونکہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو ججز پر اور فیصلوں پر تنقید آپ نے کی ہے. حکومت کو ویسے آپ لوگ سازش اور امپورٹڈ حکومت کے الزامات اور ٹائٹلز دے چکے ہیں. چیف الیکشن کمشنر پر کافی سنگین الزامات خان صاحب لگا چکے ہیں. پی ٹی آئی کو بھروسہ اس سسٹم میں ہے کس پہ؟ کون یہ الیکشن کرائے گا پھر؟ دیکھیں جی، اس سسٹم میں چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز کے اوپر تو ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ان کو جانا پڑے گا. اور جس وقت یہ عوام کا سمندر باہر نکلے گا، اور جو نکلنا شروع ہو گیا ہے، جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں بحیثیت ایک سیاسی ورکر، لوگ ان کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے. اس امپورٹڈ حکومت کو ایک ہی حال ہے، اکانومی اور معیشت جو ہے جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں ٹینک ہو گئی ہے، یعنی کہ بالکل ختم ہو گئی ہے. اور اس کا حل یہی ہے کہ بین الاقوامی دنیا پہ چاہتی ہے کہ لانگ ٹرم یعنی کہ مثبت اور دور اندیش جو ہیں آپ کے فیصلے ہونے چاہیے. اس کے لیے ایک وہ حکومت چاہیے جس کا مینڈیٹ ہونا چاہیے اور وہ الیکشن کے ذریعے ہوگا. اور حالات ان کو مجبور کریں گے کہ اگلے مہینے ڈیٹ میں یہ الیکشن کی طرف جائیں گے. اور اس کے اندر چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ ان کے ممبرز کو مستعفی ہونا پڑے گا. نظام ان کو مستعفی کرے گا، حالات ان کو مستعفی کرنے پہ مجبور کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا الیکشن ہو. اور اس کے بعد جو حکومت بھی آتی ہے، کیسے مجبور کرے گا چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی ہونے پر؟ حالات ان کو مجبور کریں گے. کوئی بھی کرسی کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، حالات ان کو مجبور کر دیتے ہیں. اس معاشی طور پر بھی جس موڑ پہ کھڑے ہیں، آئی ایم ایف پلان اس کی گرانٹ ذرا جاری ہو چکی ہے اور گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ شاید آئی ایم ایف کو مطمئن نہ کر سکے اور سخت معاشی فیصلے نہ کر سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفالٹ کے جس امیڈیٹ خطرے سے ابھی ہم نکلے ہیں، جس کو ظاہر آپ تسلیم نہیں کرتے، کیا نگران سیٹ اپ آئی ایم ایف کو مطمئن کر پائے گا اور اس پلان کو بحال رکھ سکے گا؟ کرنا پڑے گا، وہ کریں گے آگے. پر ان کی جو نگران سیٹ اپ آئے گا، ان کو جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ملک کے لیول کا ہوتا ہے. ان کو اسی لیے عمران خان صاحب ان کو کہتے تھے کہ ہوش کے ناخن لیں، آئی ایم ایف سے بہتر ڈیل نیگوشیٹ کریں. ملک میں سیلاب آئے ہوئے، لوگوں پہ اتنی زیادہ سختی نہ کریں. اسی طرح نیگوشیٹ کریں یا مذاکرات کریں جس طرح عمران خان صاحب نے کیا تھا جس وقت کووڈ آیا تھا. میں خود اس وقت انرجی منسٹر تھا اور اس وقت ہم نے نیگوشیٹ کر کے، مذاکرات کر کے ان سے کافی ڈیل لی تھی. پر یہ لوگ تو اس قابل نہیں ہیں. یہ تو بالکل میرا خیال ہے عوام کو جکڑنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی دہاڑی یہ لگا رہے ہیں اور کسی طرح کرپشن کر کے تو بھاگ جائیں ملک سے. یہ دیکھیں گے آپ، ان سے بہت سارے لوگ جو ہیں جس وقت حکومت ختم ہوگی یہ باہر جانے کے چکر میں ہوں گے، اس طرح پہلے بھی کرتے رہے. تو آئی ایم ایف کے ساتھ جس وقت الیکشن کی طرف ہم لوگ جائیں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا 90 دن کا، تو وہ چیزیں کنٹینیو کریں گی. اور چیزیں جو ہیں اس کے بعد پھر جو نئی حکومت آئے گی وہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی اور بہتر جو بھی حکومت ہو. میں نہیں کہتا پاکستان تحریک انصاف کی ہو، کوئی بھی الف پہ جس کو مینڈیٹ ملتا ہے ایک صاف شفاف الیکشن کے تحت وہ آئے اور ملک کے لیے فریش ڈیٹ کا مطالبہ تو آپ کا ظاہر اپریل سے ہی ہے، جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد رجیم چینج ہوئی اور ہر جلسے کے بعد، ہر عوامی تحریک کے بعد کوئی نہ کوئی تاریخ دی جاتی تھی، کسی نہ کسی مہینے کے حوالے سے پریڈکشن دی جاتی تھی. لیکن ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت تب بھی اسی بات پر دعویٰ کرتی تھی کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے. ابھی بھی گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے. تو گورنمنٹ تو رضامند نظر نہیں آ رہی جلد الیکشن پہ. آپ کے پاس کیا لاہے عمل ہے کہ آپ حکومت کو راضی کر سکیں، اپنا مطالبہ منوا سکیں جلد الیکشن فریش مینڈیٹ کا؟ میں فائنینس میں زیادہ آپ کو نہیں الجھاؤں گا، پر میں نے جو شماریات آپ کو دی ہیں، مہنگائی کے سطح پہ ہے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ آپ کا نیگیٹو منفی پہ ہے. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ منفی میں ہے. بیلنس آف پیمنٹ آپ کا بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ کے روپے کی ویلیو قدر جس قدر گر رہی ہے، آپ کے قرضے جو آپ نے بیرون ملک کے دینے ہیں وہ ہر دن مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو پیمنٹ درکار ہے، وہ آپ ڈالر جمع نہیں کر رہے ہیں.
اسٹیٹ بینک نے تقریباً $4 ارب کی ایل سیز روک کے رکھی ہوئی ہیں اور وہ ان کو ادا کرنی پڑیں گی. $4 ارب کا مزید جس وقت نکلا تو ریزرو پہ مزید بوجھ پڑے گا اور آپ کے ریزروز اور بھی ڈراپ کریں گے. آپ تقریباً $8-9 ارب کے خود دیکھ لیں, تقریباً آپ کے پاس 2 ہفتے کے ریزروز رہ جائیں گے اور اس کے بعد اللہ ہی حافظ ہے. اور یہ جو اعداد و شمار آپ پیش کر رہے ہیں اور جو معاشی عدم استحکام ہے, ظاہر ہے یہ آپ کا آرگیومنٹ ہے, یہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ پیش کرتے ہیں, لیکن حکومت تو اس کے ٹوٹلی اپوزٹ یہی بات کر رہی ہے کہ ہم تو معاشی بحران سے اور ڈیفالٹ کے خطرے سے ملک کو نکال لائے ہیں, اس لیے اب جلد انتخابات کا تو کوئی جواز رہتا نہیں ہے, انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے. تو حکومت تو ابھی بھی رضامند نہیں ہے آپ کے مطالبے پہ. جھوٹ بول رہے ہیں, اور اس کی زندہ مثال یہ کہ وزیر اعظم نے جو بات کہی تھی کہ جی 300 یونٹ تک کے جو بل ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وہ میں معاف کر رہا ہوں, ہفتے کے بعد ان کے وزیر خزانہ کو ہوش آتی ہے, وہ کہتے ہیں جی معاف نہیں کی ہیں, مؤخر کی ہیں. ٹوپی جو ہوتی ہے وہ گھما رہے ہیں, 1 مہینے آگے کی ہیں. ابھی وہ آپ کے اگست کے بل سپتمبر میں کر دیے, سپتمبر میں جو فیول ایڈجسٹمنٹ آئے گا وہ اس سے زیادہ آئے گا, تو لوگوں پہ تو مزید بوجھ پڑے گا. تو یہ تو ہر بات جھوٹی ہے. حکومت کو وقت کس بات کا دے رہے ہیں اپنے اقتدار کو پرولونگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے ہر جلسے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب اس جلسے میں حتمی پلان دیا جائے گا, حتمی لائحہ دیا جائے گا, لیکن پھر اس کو مزید ڈیلے کر دیا جاتا ہے. کیا آپ کے پاس یا خان صاحب کے پاس کوئی پلان نہیں ہے یا پھر ابھی موزوں وقت نہیں ہے کوئی پلان دینے کا؟ صاحب کے پاس ہیں, وہ ہم لوگ کیوں ڈسکلوز کریں؟ جس وقت آپ مطلب آپ فائنل کچھ کرتے ہیں وہ تو پھر انسان جو کرتا ہے اسی کے مطلب دل میں ہوتی ہے بات. پلاننگ ہماری پوری ہے, جس وقت خان صاحب ٹریگر کریں گے وہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن جی تو آپ کی اپنی لیڈرشپ کی جانب سے مختلف فورمز پہ اور پبلک فورمز پہ کیا جا چکا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, اسلام آباد کو جو ہے وہ ہر طرف سے چاروں طرف سے گھیر لیں گے, حکومت جو ہے وہ اسلام آباد سے باہر نہیں نکل سکے گی. تو یہ لگ تو رہا ہے کہ آپ کا پلان یہی ہوگا, اس پلان کو ایگزیکیوٹ کب کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اس لیے میں مسکرا رہا ہوں. پلان ہم لوگ کیوں دیں؟ تو مسکرا آپ رہے ہیں, آپ کے اس پلان یا اس طرح کے دعووں پہ حکومت بھی مسکرا رہی ہے, رو عوام رہی ہے. یہ اس مسکرانے میں کتنا وقت گزر جائے گا؟ وہ حکومت کی مسکراہٹ نہیں ہے, وہ میرا خیال ہے ان کو پریشانی کی وہ ہے علامت ہے. اور وہ جس طرح ہوتا ہے نا جی, انسان اس کے پسینے چھوٹے ہوتے ہیں پر وہ ایک فورسڈ اسمائل دے رہا ہوتا ہے. ہماری تو مسرت کی مسکراہٹ ہے, ان کی مسرت کی نہیں. ان کی تکلیف دہ سچویشن میں ہے اور ان کے کوئی حالات نہیں ہیں. اچھا صاحب, جب حکومت تبدیلی ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, تو آپ کا بیانیہ یہ خان صاحب کا سامنے ہے کہ چونکہ پاکستان نے اور خان صاحب نے روس کا دورہ کیا تھا اور گیس پائپ لائن پہ معاہدے ہونے جا رہے تھے, اور اب روس کی طرف آپ جا رہے تھے تو امریکہ ناراض ہوا اور پھر اس نے سازش کی اور پھر یہ موجودہ حکومت تشکیل میں آئی گئی, اور جو کہ امریکہ نوازی, یہ پورا بیانیہ آپ کا تھا. اب کل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب ایس سی او کی سائیڈ لائنز پہ پریزیڈنٹ پیوٹن سے ملے اور جو رشین پریزیڈنشیا کی جانب سے اعلامیہ آیا, اس میں دوبارہ سے وہی گیس پائپ لائن کا ذکر ہوا, اور پھر ڈیلیگیٹ پاکستان کا جو ڈیلیگیشن تھا اس نے بھی یہ کہا کہ ہاں پیش رفت ہوگی. تو اب یہ حکومت بھی لگ رہا ہے کہ روس کے ساتھ معاہدے کرنے جا رہی ہے یا کم از کم رضامند ہے. تو کیا ابھی بھی آپ کا یہ بیانیہ سٹینڈ کرتا ہے کہ روس کے خلاف اس حکومت کو لایا گیا امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے؟ آپ حالات دیکھیں نا, میں وزیر اعظم صاحب کے وزٹ سے پہلے, عمران خان صاحب کے وزٹ سے پہلے میں ہی راشیا گیا تھا نومبر میں, اور رشین انرجی منسٹر کے ساتھ میرے تقریباً 5 دن ہم لوگ ایک سائبیرین شہر میں تھے. وہاں پہ ہم نے سارا کچھ نیگوشیٹ کیا تھا, اور میں اس وقت اکنامک افیئرز منسٹر تھا, اور پاکستان رشیا جو ٹیم ہے اس کا میں ہیڈ تھا, اور جوائنٹ منسٹریل کمیشن, اور اس وقت ساری چیزیں ہم نے طے کی تھی. میرے بعد پھر وزیر اعظم صاحب اور عماد اظہر صاحب گئے تھے, فائنل انہوں نے کر کے وہ واپس آئے تھے. اور یہ تو جیو پالیٹکس کا حصہ ہے, اس میں کوئی دو آراء نہیں ہوتی. اور اس وقت کے جو وزیر اعظم یا گئے ہیں وہ تو کل آپ نے دیکھے مناظر کہ وہ اپنے ایئر پیس ہی ڈھونڈتے رہ گئے, اور اس کے بعد بسکٹ ٹیسٹنگ میں وہ زیادہ مصروف رہے. رشین پریزیڈنٹ نے ضرور ان کو آفر کی, پر یہ لوگ خود کوئی فیصلے کرنے کے مطلب. یہ بتا دیے گا کہ آپ کا اپنا بھی ایک بڑا طویل سیاسی کریئر ہے, مختلف حالات آپ نے دیکھے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں انتخابات ملک میں کب ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بہت جلد, 90 دن کے اندر اندر ہوں گے. آج ہوں کل ہوں, پر حالات ایسے, میں ہوا میں بات نہیں کرتا, میں فائنینس اور اکنامکس کا طالب علم ہوں, اور جو حالات میں دیکھ رہا ہوں اس حکومت کو جتنا جلدی ہو سکے مستعفیوں کے الیکشن کرانے چاہیے, ورنہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے. بہت برے حالات آنے والے ہیں یا یہ اسی طرح رہا.
جس طرح کے مختلف ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں، سری لنکا میں انہوں نے بھگا دیا تھا اپنے وزیر اعظم اور باقیوں کو، اسی طرح کے حالات یہاں پہ مجھے نظر آنے شروع ہو گئے. بہت شکریہ عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ اور معاملات ان پر بات کریں گے.